बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर एकदम से मेरे दिल में ख्याल आया, तो ये क्यों भूल रही है कि तुम शाहजेब की बीवी हो और वो तुम्हारा मजाजी खदा है। तुम सिर्फ इसकी हो। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखता है। उसने तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। किसी गैर मर्द के बारे में तुम्हारा सोचना गुनाह है, या गैर मर्द से इसलिए मोहब्बत नहीं की जाती कि वो खूबसूरत है, और शोहर से इसलिए नफ़रत नहीं की जाती वो ज़ाहरी तौर पर बदसूरत है। मर्द की सूरत नहीं, दिल देखा जाता। तुम अजमल के पीछे मत भागो, कहीं वो शराब साबित हो। इसे तुमसे नहीं, तुम्हारे हुस्न शबाब से प्यार है। नहीं नहीं, मेरे दिल ने पूरी कुव्वत से चीख कर कहा, मुझे अपने शोहर से मोहब्बत हो ही नहीं सकती। मैं इससे इस कदर नफरत करती हूँ। अजमल की मोहब्बत मेरे दिल और दिमाग पर गालब आ गई थी। मैं अपने आप से लड़ रही थी। फिर मैंने सोचा, ये मैंने कैसे बावर कर लिया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। पहली नज़र और पहली मुलाकात में मेरा असीर बन गया होगा। वो एक इश्तिहारी कंपनी में मीडिया मैनेजर था, जहाँ लड़कियां औरतों के टीवी कमर्शियल बनते थे। मैंने इसकी खुश अखलाकी को बहुत कुछ समझ लिया था। सुबह बेदार हुई तो अजमल का ख्याल दिलो दिमाग पर किसी अखबार की तरह छाया हुआ था। ये वक्त नहीं था जो मैं इसके ख्यालों में खोई रहती। शाहजेब को नाश्ता बना कर देना था और नहाने के लिए जा रहा था। मैंने इसके लिए जल्दी से नाश्ता तैयार किया और आधे घंटे के बाद नाश्ता करके जाने लगा। वो हस्बे मामूल झंझोड़ के गया कि ये हरकत मुझे जहर लगती थी, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता था। मैंने चाय बनाई और चाय पीकर इसके तसव्वुर में ऐसी खोई कि नींद के आगोश में ही चली गई। आँख खुली तो 11 बज चुके थे। मैं बिस्तर से निकलकर संगार मेज के सामने खड़ी होगी और अजमल के बारे में सोचने लगी। क्या वो मेरी मोहब्बत को कबूल कर लेगा, मेरा असीर बन जाएगा? क्योंकि बकौल उसके कि मैं लाखों में एक, शायद इसलिए उसने मुझे बेहद कीमती तोहफा दिया, होटल में खाना खिलाया। अगर मैं इसे पसंद ना आई तो अजमल इतना कुछ नहीं करता। मैंने अपने लिबास की तरफ देखा। मैंने सोचा कि नाश्ता करने से पहले लिबास तब्दील कर लेना चाहिए, इससे पहले कि कोई आ जाए और शर्मिंदगी उठानी पड़े। आएगा कौन? मेरे मोहल्ले की कोई औरत तक नहीं आती थी। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैं चौंक पड़ी। मुझे हैरत हुई कि इस वक्त कौन आया होगा। इस वक्त मेरे शोहर के आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो घर से 100 कदम दूर होता था। इसकी आमद का पता इसके मोटरसाइकिल से चल जाता। अब तक तो मोहल्ले की कोई औरत मुझसे मिलने और राय रस्म बढ़ाने के लिए नहीं आई थी। मैंने एक दो औरतों को अपने अपने घरों के दरवाजे पे खड़े होकर मुस्कुराते देखा था। मैं अपने शोहर के साथ जाती तो तमस्खर से देखती थी। उनकी निगाहें जैसे कह देती कि तुम इस कदर हसीन होते हुए इस बेकशिश शख्स से शादी कैसे कर ली, या वालदे ने क्यों की? मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी हैरत की और खुशी की इंतहा न रही। एक लम्हे के लिए मैं अपने आप को भूल गई। अपनी खबर नहीं रही। दरवाजे पर अजमल खड़ा था। वो मेरी तरफ मुस्कुराते हुए बेपाक नज़रों से देख रहा था। उसने बड़े महज़ब अंदाज में पूछा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मैं एकदम से चौंक गई। मुझे अपनी बद अखलाकी का इजहार हुआ। मैंने एक तरफ हटकर नदामत से कहा, प्लीज़ अंदर तशरीफ़ लें। वो मेरे पास से होता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो मैंने दरवाज़ा बंद किया और अपने ड्राइंग रूम में आ गई। फिर मुझे एकदम से अपने लिबास और हालत का ख्याल आया। इस लिबास में एक गैर मर्द के सामने नहीं बैठ सकती थी। जो सूट में मैंने पहना हुआ था वो बड़ा बेहिजाब सा था। मैं इसे माजर करके अपने कमरे में आई और जल्दी से तब्दील किया अपना लिबास। तो वो एक रसाले की वर्द गर्दानी कर रहा था। मैं इसके सामने बैठ गई। उसने रसाले को एक तरफ रखते हुए कहा कि मैं यहाँ अपार्टमेंट देखने आया था। वो पहली मंजिल पर वाक़या है, किराए पर खाली है, मैंने वो ले लेना है। 2 दिन बाद मैं इस फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊँगा। मैं इसलिए आया था कि आपको बताता चलूँ। सच में मैं खुश होगी। ये तो आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई, बड़ी खुशी की बात है। आपको इतनी जल्दी फ्लैट भी मिल गया? क्या आप लोग मेरे नज़दीक आने से परेशान तो नहीं हो जाएंगे? वो संजीदगी से बोला, आप नहीं जानते कि आपकी यहाँ आने से मुझे कितनी खुशी हो रही है। मेरी ज़ुबान से बिला इरादा निकल आया। दूसरे लम्हे मुझे एहसास हुआ कि एक औरत होने के नाते मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। ये तीर जो कमान से निकल चुका था, इसलिए मैंने बात बनाई, आप जल्दी से शादी करके घर बसा लें ताकि घर में रौनक आ जाए। वो दिलकश अंदाज में मुस्कराया। मैं शादी एक शर्त पर कर सकता हूँ। ये शर्त आप ही पूरी कर सकती हैं। कैसी शर्त? मैंने इसकी तरफ देखा और हैरान कुन नज़रों से देखा। आप मेरे लिए जो लड़की पसंद करेंगी वो ना सिर्फ आपकी तरह हसीन हो बल्कि नफीस शाइस्ता मिजाज हो, आप ही की तरह उम्दा लिबास का शौक़ रखती हो, गर्ज ये कि वो हर लिहाज से आप जैसी हो। मैं इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। ऐसी लड़की कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? कराची में किसी को नहीं जानती। मैंने सोच रखा है कि सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा। आपको देखा तो मैंने अपना इरादा बदल दिया है।
جب میں لاہور جاؤں گی نا تو آپ کے لیے مجھ سے بھی زیادہ کہیں زیادہ حسین لڑکی تلاش کروں گی اور اس سے آپ کی شادی کرواؤں گی۔ میں اتنی حسین نہیں ہوں جتنی آپ تعریف کرتے ہیں، آپ سے زیادہ حسین اور پرکشش اور لڑکی شاید ہی میں نے کوئی دیکھی ہو۔ آپ کی تعریف جتنی کروں اتنی کم ہے۔ اس کی زبان سے میں اپنی تعریف سن کر پھولے نہ سما رہی تھی۔ تعریف عورت کی کمزوری ہوتی ہے، اگر شاہ زیب اس انداز سے تعریف کرتا رہتا تو شاید میرے دل میں ایک کونے میں اس کے لیے بھی محبت کی رمق پیدا ہو جاتی۔ وہ نہ صرف شکل کا بدصورت تھا بلکہ دل میں بھی بدذوقی تھا۔ جس حسن کا اثر اس قدردان باذوق اجمل پہ تھا، اس کی تعریف مجھے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیتی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پوچھنے لگی کہ آپ پینا پسند کریں گے، چائے یا شربت؟ اس نے فوراً میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا جیسے دنیا کا کوئی عجوبہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو اس طرح دیکھتا۔ میرے دل میں نفرت کی لہر دوڑتی۔ جب بھی اپنے شوہر کے ساتھ نکلتی تو لڑکی اور مرد مجھے بڑی للچائی نظروں سے گھورتے۔ مجھے ان کی نظروں سے وحشت ہوتی تھی، خوف آتا تھا، جی چاہتا تھا کہ ان کی آنکھیں پھوڑ دوں۔ اجمل بھی اس وقت ایک مرد کی نظر سے دیکھ رہا تھا لیکن مجھے اس پہ غصہ نہیں آ رہا تھا۔ میرے سارے بدن میں میٹھی سی سنسری دوڑنے لگی۔ مجھے خیال آیا کہ حسن کو تو ہر نظر دیکھتی ہے، ہر آنکھ دیکھتی۔ جب کہ میں کچن کی طرف جا رہی تھی تو میری چال بھی عجیب ہو رہی تھی۔ میرے دل کے کسی ایک کونے میں ایک خیال سانپ کی طرح پھونک مار رہا تھا کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھو، اس مرد کو جلدی سے جلدی یہاں سے رخصت کر دو، اس لیے کہ ناگ اور مرد کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، تنہائی کا زہر بے حد خطرناک ہوتا۔ گھر میں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا، اس لیے میری عزت کو خطرہ تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ تیل اور آگ کی وجہ سے کوئی جلنے سے بچ گیا ہو۔ اس کا ایسے وقت پہ آنا جبکہ میرا شوہر گھر پہ موجود نہیں تھا اس کی بری نیت کو ظاہر کرتا تھا۔ میں اپنے خیال کو جھٹکا اور شربت کے 2 گلاس تیار کر کے کمرے میں پہنچی تو مجھے نظر بھر کے دیکھ رہا تھا۔ اس کی تاریخ کے الفاظ بھی میری نگاہوں اور ان کی نگاہوں میں پوست ہوتے جا رہے تھے، جذبات بہنے لگے تھے۔ میں چاہتے ہوئے بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں بہک جاؤں۔ وہ یہاں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھا تو میں باوجود کوشش کی اسے روک نہ سکی۔ اس کے جانے کی اجازت بھی بڑی رسمی انداز سے طلب کی۔ میں نے بڑی بے دلی سے اجازت دے دی مگر گھر سے نکلا تو میں کھڑکی پر لہراتے ہوئے پردے کی اور سے اسے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، وہ چلا کیوں گیا؟ میں نے اسے روکا کیوں نہیں؟ اسے جانے کیوں دیا؟ میرے اندر بے چینی کی ایک لہر تھی۔ میرے دل نے کہا کہ اچھا ہوا وہ چلا گیا ورنہ میں دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ پھر وہ تیسرے دن صبح 11 بجے آیا۔ میں نے کل بھی اس کا انتظار کیا اور آج بھی انتظار کیا۔ میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا کہ وہ آیا تھا۔ اس نے میرے شوہر سے ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ کل صبح اس کی غیر موجودگی میں گیا تھا۔ اس نے ملاقات کو دانستہ چھپایا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی اس لیے کہ وہ شک میں پڑ جاتا۔ آج اسے دیکھ کے میرا دل دھک میں رہ گیا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، پریشان دکھائی دے رہا تھا اور اس کا گرمی سے بھی برا حال ہو رہا تھا۔ 2 دن پہلے تو آپ کا یہ حال نہ تھا۔ اس نے میرے پوچھنے پہ بتایا کہ وہ کل سے فلیٹ میں شفٹ ہو گیا ہے اور سارا دن اکیلے سارا سامان سیٹنگ میں لگا رہا، اس لیے آج وہ دفتر بھی نہیں گیا۔ اس نے چائے کی فرمائش کی۔ چائے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھا اور پھر افسردگی سے بولا، میں سوچ رہا ہوں کہ میں یہ فلیٹ ہی نہیں شہر ہی چھوڑ کر کسی دوسرے شہر کو چلا جاؤں۔ میرا سینہ دھک سے رہ گیا۔ مجھے ایک گہرے انجانے صدمے کا احساس ہوا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، وہ کس لیے؟ ایک دن میں ہی آپ اس قدر دل بردستہ ہو رہے ہیں کہ کسی صورت اور حسن نے مجھے پاگل کر دیا، میری راتوں کی نیند چھین لی ہے۔ دن میں ایک پل بھی میرے دل کو قرار نہیں آتا۔ لمحہ لمحہ اس کی صورت کے لیے تڑپتا ہوں، اس خیال سے کہ وہ کسی عورت کے لیے پاگل ہو رہا ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے مردہ لہجے میں پوچھا، کون ہے وہ؟ وہ تم ہو میری جان۔ اس نے میری نظروں کے روبرو آ کر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، مجھے قریب کر لیا، پھر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہنے لگا، جس روز سے تمہیں میں نے دیکھا اس روز سے میں پاگل ہو گیا ہوں، میری وجہ سے۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ ہاں تمہاری وجہ سے۔ وہ جذباتی ہونے لگا۔ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ تم میرے عزیز دوست کی بیوی ہو، میری بھابھی ہو، مگر میں کیا کروں؟ میں دل کے ہاتھ مجبور ہو گیا۔ مجھے اپنے دوست پر رشک آتا ہے کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے تم ملی، اس کا جوڑا تم نہیں ہو۔ میں تم دونوں کی زندگی اور محبت کی راہ میں پتھر نہیں بننا چاہتا۔ تم بھی شاید اس سے بے پناہ محبت کرتی ہو، وہ تمہیں جان سے بھی زیادہ عزیز چاہتا ہے۔ کاش میں تم دونوں جیسا خوش نصیب ہوتا۔ تم دونوں کی رات کتنی حسین اور رنگین ہوتی ہے۔ میں اسے محبت نہیں کرتی، نہ چاہتے ہوئے بھی میرے زبان سے نکل گیا۔ اتنی نفرت ہے بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ تمہیں کیا پتا کہ رات کس نفرت انگیز اذیت ناک ہوتی ہے؟ کیا؟ اس کے چہرے کی حیرت اور خوشی اس کی آنکھوں سے ظاہر ہونے لگی۔ تم اپنے شوہر سے خوش نہیں؟
کیا تم واقعی شاہ زیب سے محبت نہیں کرتی؟ میری جان عائشہ، کیا اس نے تمہیں خوش نہیں رکھا؟ وہ کہتا ہے کہ تم اس سے بے پناہ محبت کرتی ہو۔ وہ ایک ہی سانس میں بول گیا، مجھے اس سے اس لیے نفرت ہے کہ وہ بدصورت ہے۔ میں ایک حسین عورت ہونے کے ناطے اس سے کیسے محبت کر سکتی ہوں؟ میں کیا دنیا کی کوئی بھی بدصورت اور بے کشش عورت سے محبت کرنے سے رہی؟ یہ میری بد نصیبی ہے کہ میں اپنی قسمت کو روتی ہوں۔ مجھے دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ تم اس کے ساتھ رات اور دن گزارتی ہو۔ مجبوری کی بنا پر میرے والدہ نے اس کی دولت اور آمدنی دیکھ کر مجھے اس کے پلے باندھ دیا۔ شادی سے پہلے تو نہ ہی اس نے مجھے دیکھا اور نہ ہی میں نے اس کو کبھی دیکھا۔ اس کی تصویر دکھائی گئی اور نہ ہی اس کی شکل و صورت کے بارے میں بتایا گیا۔ میں اس کی ایک جھلک بھی شادی سے پہلے دیکھ لیتی تو زہر کھا لیتی۔ میں اس لیے آج تک ایک لمحے کے لیے بھی محبت نہیں کر سکتی۔ میری راتیں میرے لیے قرض اور اذیت کے لیے آتی ہیں۔ اس لیے میں کمرے میں ٹی وی پر فلم اور پروگرام اس وقت تک دیکھتی رہتی ہوں کہ جب تک وہ سو نہیں جاتا، چونکہ سارا دن کا تھکا ماندہ ہوتا ہے۔ مجھے آوازیں دے کر بلاتا ہے، عائزہ میری جان، تم اتنی حسین ہو، اتنی ہی بد نصیب۔ اور ہم اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ ایک گھنٹہ کیسے گزرا پتہ نہ چلا۔ میں تمہارے لیے چائے بنا لیتی ہوں، آج ہم چائے اجمل کے ہاں چل کر پی لیں گے، وہ اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو گیا ہے۔ وہ یہ بات بتانے تو نہیں آیا تھا؟ نہیں، جھوٹ بولتے ہوئے میرا دل مچل کر رہ گیا اور حلق میں آ گیا۔ وہ تمہاری غیر موجودگی میں کیوں آنے لگا؟ میں صبح کام پر جاتے ہوئے اسے کہا تھا کہ وہ دوپہر کا کھانا میرے ہاں کھا لے۔ آج اس نے کچھ کام کی وجہ سے دفتر سے چھٹی کی تھی۔ کوئی ایک گھنٹے کے بعد ہم اس کے ہاں جانے کے لیے نکلے۔ اس کا فلیٹ تھوڑی ہی دور تھا لیکن بہت خوبصورت تھا۔ جب ہم اس کے فلیٹ میں پہنچے تو اس نے اپنے بیڈ روم کو بہت اچھے طریقے سے سجایا ہوا تھا۔ وہ رات کا کھانا ہمارے ہاں اکثر کھانے ہی لگا تھا۔ 2 دن میں ایک مرتبہ وہ دفتر سے کسی کام کے بہانے نکل کر ہمارے ہاں آ جاتا اور مجھ پر پیار برسا کر چلا جاتا۔ میں ایک روز اس کے فلیٹ پر گئی۔ اس نے اس روز صرف میری وجہ سے ہی چھٹی کی تھی۔ میں دوپہر تک وہاں رہی تھی، پھر میں اپنے گھر آ گئی۔ اس نے مجھے اپنے فلیٹ کی ایک چابی دے دی کہ میں اس کی غیر موجودگی میں آ کر وقت گزار لیا کروں۔ ہم دونوں کی محبت تیزی سے پروان چڑھ رہی تھی۔ جیسے جیسے میں اس کی محبت میں ڈوب کر قریب ہوتی جا رہی تھی، ویسے ویسے اپنے شوہر سے میری نفرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اسے اپنی محبت کے جادو سے اس طرح سے اسیر بنایا کہ میں نہ صرف اسے ہر طرح سے خوش کرتی بلکہ اس کی محبت بری باتوں سے پاگل ہو جاتی۔ اس کی قربت میں ایسی مدہوش ہوئی، میرا شوہر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھک کر آ کر بستر پر گرتے ہی سو جاتا۔ میرے شوہر نے میری محبت میں شدت پیدا کرنے کی غرض سے زیورات کا ایک سیٹ دیا تھا۔ میرے گھر والوں نے 5 لاکھ روپے کا ایک سونے کا سیٹ لے کر دیا تھا۔ وہ خود بھی جدہ سے سونے اور ہیرے جواہرات کے سیٹ لایا تھا۔ اس کی مالیت لاکھوں میں کم تھی۔ گھر پر اس کا رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے کہ میں گھر پر اکیلی ہوتی ہوں۔ ڈکیتی کی وارداتوں میں آئے دن اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے ایک دن اجمل کو اپنے زیورات دکھائے تو بولا، یہ تو 40 لاکھ سے زیادہ کی مالیت کے ہیں، اس نے گھر پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ گھر کی الماری کی تجوری میں 2 لاکھ روپے کے انعامی بانڈ، 50-60 ہزار کی رقمیں موجود تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی پیسے تھے۔ یہ تمام دولت 12-15 برسوں کی تھی۔ معلوم نہیں کیوں اس کے باوجود میرے دل میں اپنے لیے کوئی جگہ نہیں بنا سکا۔ وہ بے وقوفی نہیں جانتا تھا کہ عورت کی محبت دولت، کپڑے، زیورات سے خریدی نہیں جا سکتی۔ ہر عورت نے اپنے خواب ہوتے ہیں۔ اجمل میرا خواب اور آئیڈیل تھا اور کمزوری بھی تھا۔ اس دولت سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ ایک روز میں نے سوچا کہ آخر کب تک ہم دونوں اس طرح چوری چھپے ملتے رہیں گے؟ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ اس سے ملنے اکثر اس کے فلیٹ پر چلی جاتی۔ مجھے اس کا بیڈ روم بہت پسند تھا۔ میں اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ میں اپنے شوہر سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ اس طرح چوری چھپے ملنے اور محبت میں اس سے تنگ آ چکی تھی۔ اس لیے میں ایک انجانا سا خوف ہوتا کہ کہیں کسی دن شاہ زیب رنگے ہاتھوں پکڑ نہ لے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اسے ہمیشہ کے لیے کیسے چھٹکارا پا سکوں۔ اب تو یہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ میرے لیے شوہر کو خوش رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا، جس میں اپنے شوہر سے سرد مہری سے پیش آنے لگی۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ سے بیزار ہو جائے گا، لیکن اس کا الٹا اثر ہوا تھا۔ اس روز اجمل نے دفتر سے چھٹی کر لی تو میں اس کے فلیٹ پہ جا پہنچی۔ اس نے کہا کہ جانے من، آخر ہم کب تک اس طرح ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے؟ مجھ سے تمہاری یہ جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ میں ساری رات انگاروں پہ لوٹتا ہوں۔ اگر کچھ دنوں تک یہ سلسلہ اول چلتا رہا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکے گا۔ آخر ہر بات کی حد ہوتی ہے۔ میں خودکشی کروں گا، اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔
جیسے کسی نے میرے وجود پر دہتا ہوا انگارہ رکھ دیا. میں نے اس کے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا تو اس نے بڑے جذباتی انداز سے میرا ہاتھ چوم لیا. میری جان، میں ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوں. میں اس کا ہاتھ تھام کر جذباتی لہجے سے بولی. پھر ہم نے ایک ترکیب سوچی. اس نے بتایا کہ میرے شوہر کے قتل ہونے کی صورت میں نہ صرف ہمیں بیمہ کی رقم ملے گی بلکہ میں اس کی تمام دولت کی مالک بن جاؤں گی. اس کے بعد ہم دونوں شادی کر کے ایک ہو جائیں گے. پھر یہ ساری دولت لے کے دبئی چلے جائیں گے. وہاں ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے. اس نے قتل کا جو منصوبہ بنایا تھا وہ یہ تھا کہ رات کے وقت ڈاکو کبھی دروازے سے داخل ہوگا. انہوں نے میرے شوہر کو مذمت کرنے پہ گولی مار کر ہلاک کر دیا، میری عزت بھی برباد کی. اور آج کل شہر میں ایسی ڈکیتیوں کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے پولیس کو اس منصوبے پہ قتل کا شک بھی نہ ہوگا. ایک پستول گھر میں رکھا ہوا تھا جو میرے شوہر نے غیر قانونی طور پہ رکھا ہوا تھا. اس نے مجھے کئی بار کہا کہ فرصت ملتے ہی وہ اس کا لائسنس بنوائے گا، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی. میں نے اجمل کا منصوبہ جب سنا تو مجھے بہت پسند آیا. اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوگی. ایک روز پہلے مجھے اسے خوب اچھی طرح سمجھایا کہ مجھے پولیس کو کون کون سی کہانی سنانی ہے. میرے بیان میں تضاد نہیں ہونا چاہیے ورنہ پولیس کو شک ہو جائے گا. وہ گما پھرا کے جرا اور سوالات کرتی تھی. وہ بال کی کھال اتار کر جس روز اس منصوبے پہ عمل کرنا تھا، اس روز اجمل نے صبح آ کر کہا کہ وہ دوپہر کے وقت آئے گا تاکہ یہ منصوبہ پھر سے اور ٹھیک طریقے سے سمجھا جائے. وہ اس وقت ایک ضروری کام سے دفتر جا رہا ہے. میں گھر پر ہوں اور اس کا انتظار کر رہی تھی. اجمل کے جانے کے بعد ایک گھنٹہ میرا دل بری طرح گھبرانے لگا اور وحشت ہونے لگی. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اجمل کے فلیٹ میں جا کر انتظار کروں. میں نے کپڑے بدلے، برقع پہنا، فلیٹ کی طرف روانہ ہوگی. گیٹ پر پہنچ کر میں نے پرس سے ڈپلیکیٹ چابی نکالی تو ایسے محسوس ہوا اندر اجمل موجود ہے. میں نے سوراخ سے اندر چابی گھما کر اسے بے آواز گھمایا، پھر اندر چلی گئی. دروازہ بے آواز بند کیا. ٹی وی لاؤنج پر پہنچ کر ٹھٹک کے رک گئی. بیڈ روم کا پردہ قدرے ہٹا ہوا تھا. اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا. میں نے ایک عورت کی آواز سنائی دی تو شو کیس کے پیچھے چھپ گئی. وہ کہنے لگی کہ تم کتنے دنوں سے کہہ رہے ہو کہ دبئی اور لندن لے جاؤ گے. بس اب ایک رات کی بات ہے. ہم جو ہیروئن لے جائیں گے وہ رات میں پہنچی ہے. اسے میں نے سوٹ کیس میں رکھ دیا ہے، اس کے لیے جگہ بنائی ہے. اس کے علاوہ میں ایک بہت اونچا ہاتھ مارنے والا ہوں. 60 لاکھ کہیں نہیں گئے. لندن جا کر ہم ہی فروخت کر لیں گے. تم ایک بار ہیروئن لے کر جانے کے لیے کہہ رہی تھی، اس لیے میں نے خرید دیا. ہم تو ساری دنیا کا دورہ اور سیر و تفریح کر کے لندن میں فلیٹ خریدیں گے. شادی کر کے رہ جائیں گے. کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مجھے سبز باغ دکھا رہے ہو؟ تم اپنے ساتھ اس کو لے کے رنگ رلیاں منانے نکل جاؤ. مشکوک لہجے میں بولی. میں اس کے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں؟ میرے دوست کی بیوی ہے. محبوبہ نہیں. اسے کسی بڑے کے ہاتھ بیچ دوں گا. 10 لاکھ مل ہی جائیں گے. وہ تم سے زیادہ حسین نہیں ہے. دنیا تمہارے کمرشل دیکھ کر پاگل ہو رہی ہے اور تم نے مجھے 1 سال سے پاگل بنا رکھا ہے. مجھ سے شادی کب کرو گے؟ وہ اس کے گلے میں اپنی مرمری سی باہیں حمایل کر کے بولی. آواز کب شادی کرنے کا کہا تھا؟ بس اب کچھ دنوں کی بات ہے. لندن چل کے پہلے شادی کرنی ہے، پھر ہانی مون فرانس میں منائیں گے. پھر مجھے ایسے لگا جیسے کمرے میں زبردست بھونچال آ گیا. میرا چہرہ تیزی سے گھوم رہا تھا. اب میں دیوار کا سہارا نہ لیتی تو فرش پر گر جاتی. وہ دونوں شراب پی کر غفلت میں گرنے کے لیے بے پردہ ہو رہے تھے. میری جی میں آیا کہ کچن سے چھری اٹھا کر ان دونوں کو مار دوں، لیکن میں جیل چلی جاؤں گی. پھر احساس ہوا کہ میرا شوہر بہت خوبصورت ہے، وہ مجھے اتنا چاہتا ہے. مجھے یہ خیال آیا. میں نے اپنا ماڈل کو پہچان لیا. میں نیچے آئی. گھر آ کر ایک مارکیٹ میں آ گئی. میں نے ایک 20 سالہ لڑکی کو 100 کے 2 نوٹ دیے اور کہا کہ تم نے تھانے جا کر تھانے دار کو یہ چٹ دینا ہے. جب واپس آؤ گی تو 100 روپے اور دوں گی. تھانہ تھوڑی ہی دور پر تھا. وہ رکشہ لے کر چلی گئی. وہ واپس آ رہی تھی تو دیکھا کہ پولیس موبائل اس فلیٹ کی عمارت کی طرف جا رہی تھی. دوسرے دن اخبار میں دیکھا تو اس میں اسی ماڈل گرل اور اجمل کی تصویر چھپی ہوئی تھی اور خبر کا متن یہ تھا کہ پولیس نے مخبر کی اطلاع پر ایک اپارٹمنٹ میں چھاپا مارا. اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا. مشہور اور معروف ماڈل گرل اور اس کا آشنا رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور 5 کلو ہیروئن برآمد ہوئی. سنسنی خیز انکشافات کی توقع ہے. میں اب اس روز کسی اور مرد کی طرف نہیں دیکھتی. اب مجھے اپنے شوہر کی قدر ہوگی. مجھے اس بات کا احساس ہوا اور اب میں اپنے شوہر کی بہت عزت کرتی ہوں اور محبت کرنے لگی ہوں. وہ جیسا بھی ہے لیکن
وہ دل کا بہت خوبصورت ہے۔